नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिन सहाबा कराम के बारे में बात करेंगे, उनके उनके नाम से लेकर उनकी हर बात इतनी डिफरेंट है, इतनी मुख्तसर है बाकी सहाबाओं से कि हर बंदा जो है उनका किस्सा बहुत कम बल्कि लोगों ने उनके बारे में सुना होगा या उनको जानते होंगे या उनका ज़िक्र उन्होंने कभी किया होगा या उनके बारे में कोई बातचीत की होगी। लेकिन इनकी क्या हैसियत है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप लोग ये सब जब सुनेंगे तो आप लोग ख़ुद हैरान कुन रह जाएंगे। मेरे लिए ये सहाबा कराम, बस आप कहते हैं ना कि जब आप किस्से पढ़ते हैं सहाबा कराम के, औलिया अल्लाह के, ताबईन के, तबे ताबईन के, बुज़ुर्गान दीन के, आप उनके बारे में पढ़ते हैं और आपको एक सुरूर सा महसूस होता है, खुशी और एक सुकून महसूस होती है। लेकिन जब मैंने इन सहाबा कराम के बारे में पढ़ा और इनके बारे में मैंने मालूमात करने की बड़ी कोशिश करी तो कुछ ख़ास मिला नहीं, लेकिन जो मिला उसमें मैं आपको एक बात कहूँ तो बस वो मेरे दिल में बस गए। सारे सहाबा कराम अल्लाह रिदवानुल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, सबके जो रुतबे दर्जात हैं, हम क्या बयान करें जब अल्लाह ने उनका ज़िक्र कुरान में फ़रमाया है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने ख़ूबसूरत अल्फाज में बयान किया है हदीसों में। लेकिन ये जिन आज सहाबी की बात हम करने जा रहे हैं, बस वो मेरे दिल में बसे हुए हैं। मैं जब उनके बारे में सोचती हूँ, उनके वाक़यात और उनके किस्सों के बारे में सुनती हूँ जो बहुत कम है, बस मुझे उनसे मोहब्बत हो जाती है और मैं और उनके सदक़े और ज़रिए और वसीले से मैं अपने आप को अल्लाह के और करीब महसूस करती हूँ, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और करीब महसूस करती हूँ। कुछ किस्से ऐसे होते हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जब आप पढ़ते हैं उनके बारे में तो यकीन माने आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, दुख या गम के नहीं, लेकिन इस खुशी के और इस फ़ख्र के कि हम लोग मुसलमान हैं। अल्लाह ने हमें चुना है अपनी इबादत के लिए, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती के लिए। जब आप ये वाक़यात और ये किस्से सुनेंगे तो आपके दिल जो है ना वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और हमारे दीन इस्लाम के लिए फट जाएंगे उस खुशी से, उस मोहब्बत से, उस फ़ख्र से कि हमें अल्लाह ने कितना बड़ा मर्तबा दिया है। हम क्या हैं, हमारी क्या हैसियत औकात है, हमने क्या ऐसा तीर मारा है इस दुनिया में। हमारे पास कुछ नहीं है अकड़ने के लिए। अगर हमें अपने अंदर कोई अकड़ महसूस होनी चाहिए तो वो इसलिए कि अल्लाह ने हम सबको अपने दीन के लिए चुना है। अल्लाह ने हम सबको दीन की खिदमत के लिए चुना है। अल्लाह ने हम सबको अपनी मोहब्बत के लिए चुना है। अपने रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इताअत और अदब के लिए और एहतराम के लिए और उनके ऊपर सलावात पढ़ने के लिए चुना है। ये बात हमारे लिए फ़ख्र की बात होनी चाहिए। माल और दौलत तो जो नशा बेचते हैं, जो ज़िना करते हैं, उनसे ज़्यादा क्या किसी के पास माल और दौलत है? खूबसूरती जो है वो यहूदियों को आप देखें, उनकी औलाद देखें, क्या उनसे ज़्यादा खूबसूरती आपको कहीं नज़र आएगी? खूबसूरती, माल और दौलत, ये सब दुनियावी चीज़ है और इसका अल्लाह की बारगाह में इसका कोई मायना नहीं है,
اس کی کوئی وسعت یا حیثیت نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی، ان سے تعلق کی، اور جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کر لیا تو ان کے تو پارے نیارے ہو گئے۔ وہ تو اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی ایک ایسا انہوں نے عہدہ پا لیا، ایک ایسا انہوں نے درجہ پا لیا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میں اس درس سے پہلے ہی اتنی ایموشنل ہو رہی ہوں کیونکہ جب آپ درس سنیں گے، جب آپ باتیں سنیں گے تو آپ بھی روئیں گے، اور آپ بھی روئیں گے صرف اور صرف اللہ کی محبت میں۔ جب آپ یہ ساری باتیں سنیں گے تو آپ کا دل اتنا بھر آئے گا کہ اے اللہ تو کتنا پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سنیں گے تو آپ یقین مانیں آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ سر سجدے سے آپ کبھی اٹھائیں، دل کرے گا کہ زندگی بھر ہم اپنی ناک، ہم اپنا سر زمین پہ سجدے میں ہی رکھے رہیں اللہ کی یاد اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ یقین مانیے میں نے اس درس سے پہلے سب سے پوچھا تھا کہ وہ کون سے ایسے صحابی کرام ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، ایک نہیں 3 دفعہ فرمایا تھا۔ بہت کم لوگ تھے جن کے پاس اس سوال کا جواب تھا، تو میں انشاءاللہ آج کا درس، آج کا جو ہمارا سیزن 1 ہے فار دی ریئل سپر اسٹارز، آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے ڈے 3 کے لیے، اور وہ ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، حضرت جلیبیب، نہ میں نے ابن بولا کہ کن کی اولاد میں سے ہے، نہ میں نے یہ کہا کہ کون سے قبیلے میں سے ہیں، کون سے علاقے میں سے ہیں، کچھ نہیں بولا، کیونکہ ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ان کا نام صرف جلیبیب تھا، نہ بن تھا، بن فلاں بن فلاں یا کوئی جگہ کا نام، ان کے نام کے ساتھ کوئی بھی اور نام نہیں جڑا ہوا تھا، سب سے پہلی بات۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ھذا منی وانا منہ، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں، ھذا منی وانا منہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اگر آپ ان کے بارے میں کہیں پر بھی جاننے کی کوشش کریں گے تو ان کے اوپر بڑی کم باتیں ہیں، بہت کم قصے ہیں۔ ان کے بارے میں اگر ذکر ہے تو ان کے بارے میں ذکر ہے پہلی صف کا، پہلی صف میں، یہ پہلی صف میں تھے نماز کے معاملے میں، یہ پہلی صف میں تھے جہاد کے معاملے میں، یہ پہلی صف میں تھے خیرات اور اچھے کام کے معاملے میں۔ یہ ان کی سب سے بڑی شان، سب سے بڑی خوبی ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو تھے مدینہ کے انصار تھے۔ یہ کہاں سے آئے ہیں، کون ان کے والدین ہیں، کون سا قبیلہ ان کا ہے، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ ایک حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تھے تو ایک بہت ہی خوش شکل، بہت ہی خوبصورت سا ایک شخص سامنے سے آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو ان کے ساتھ تھے، آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو سارے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ جو تھے وہ معلم مقصود کائنات، کل کائنات کے وہ ٹیچر ہیں،
وہ استاد ہے، آپ ہی سے سب کچھ سیکھا ہے، تو آپ کا جو طریقہ تھا صحابہ کرام کو سکھانے کا بہت یونیک تھا۔ آپ ان کو کبھی یہ شو یا فیل نہیں کرواتے تھے جیسے آج کل سے ہمارے استاد ہیں یا ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ ہمیں اس طریقے سے پڑھاتے ہیں، اور اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے تو دے میک اس فیل لائک ایڈیٹس، دے میک اس فیل لائک ہم کم عقل ہیں، ہم کم سمجھ ہیں، اور ہمیں اپنے اندر ایک شرم محسوس ہوتی ہے آگے سے کوئی سوال یا جواب کرنے کے لیے۔ لیکن یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے، تو آپ اتنی محبت، اتنے نرم مزاج اور اتنی خوبصورتی سے پڑھاتے تھے کہ سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، لیکن ان کے اندر علم کا سمندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتقل کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ جب صحابہ کرام کے ساتھ تھے موجود، جب انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہے، یہ بہت بڑے ایک قبیلے کا لگتا ہے، بہت امیر ہے، بہت ویل آف ہے، بہت پاورفل لگتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر جہاں پہ شادی کرنا چاہے گا، یہ شادی اس کو کوئی انکار نہیں کر سکے گا، یہ جو چیز کسی سے منوانا چاہے گا اس کو کوئی منع نہیں کر سکے گا، یہ ہر کام اپنا آرام سے کر لے گا کیونکہ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دوسرے شخص کے بارے میں پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہماری نظر میں ہم جو دیکھ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت فقیر ہے، بہت غریب ہے، اور اس کے پاس کچھ خاص شکل و صورت نہیں ہے، تو اس سے نہ کوئی اپنی بیٹی اس کو کوئی دے گا، نہ اس سے کوئی بات کرنا پسند کرے گا، نہ اس کی کوئی بات سنے گا، نہ اس کی کوئی بات معتبر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو پوری زمین ہے، مل الارض مثل ھذا، اس کے لیے ساری زمین جو ہے یعنی کہ دے دی جائے، یعنی کہ ہی از ورتھ دا ہول ارتھ اینڈ واٹ ایور از ان اٹ آف ہم، مل الارض مثل ھذا، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ مثال ہے کہ پوری زمین اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، ایون دیٹ ڈز ناٹ کمپیئر ٹو ہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں یہ بات اور شعور پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ انسان کی قابلیت، انسان کا سٹیٹس، انسان کی اسٹینڈنگ، انسان کا تقوی، انسان کی ایک ٹرسٹ وردینس، it doesn't depend on his looks, it doesn't depend on his family, it doesn't depend on his lineage, it doesn't depend upon all of this. In fact, it depends upon taqwa، کہ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے قریب ہے اور کتنا وہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا چاہ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پہلی بات ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ دوسری بات ہے کہ آپ کا جو اسم تھا جلیبیب، جلیبیب کا مطلب ہی ہے somebody who's deformed، یعنی کہ نعوذ باللہ بد شکل، اگلی، ٹھیک ہے، ریپلسیو، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ ان کے نام کا مطلب تھا جلیبیب، یعنی بیسیکلی فرام دا اسٹارٹ آف ہز لائف ہی ہیڈ نو چانس ان لائف، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ شخص تھے جن کا کوئی حسب نہ نسب تھا، اور وہ اس ماحول میں اور اس وقت میں تھا کہ جہاں پہ لینیج سب سے زیادہ میٹر کرتا تھا، وہاں پہ اس ٹائم کے اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ صرف اپنا نسب نہیں، وہ اپنے گھوڑوں کا بھی نسب بتا سکتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی یادداشت اتنی تیز تھی اور ان کے لیے ساری چیزیں اتنا معنی رکھتی تھی کہ انسان کس کاسٹ سے آیا ہے، کس لائن سے آیا ہے، کس ایریا سے آیا ہے، کس شہر سے، کس کنبے سے، وہ اپنے گاؤں کا بھی نام، اپنے ولیج کا نام، اپنے علاقے کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ جوڑتے تھے۔ اٹ واز اے میٹر آف پرائڈ فار ایوری بڈی، یہ نہیں کہ کوئی چھوٹا تھا کوئی بڑا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے پہچانتے تھے اور پہچان کرواتے تھے،
اور ادھر تھے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام کے آگے نہ کسی والد کا نام تھا، نہ کسی قوم کا نام تھا، نہ کسی علاقے کا نام تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ان کی تو کوئی پہچان ہی نہیں تھی، اور نام بھی ان کو ایسا دیا تھا، یا ان کا نام بھی ایسا تھا جس کا معنی ہی نکلتا تھا بد شکل، نعوذ باللہ، جس کا معنی ہی نکلتا تھا ڈیفارمڈ، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے لیے تو ہر چیز ہی یعنی کہ سمجھیے کہ امپاسبل تھی، آپ کیا کرتے، کہاں جاتے، کس کے پاس جاتے؟ ایک حدیث میں آتا ہے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ وہ حضرت جلیبیب کو پیڑ سے نیچے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہوا چلی اور حضرت جلیبیب کا جو نیچے کی جو کپڑے ہیں وہ ایک دم سے اس کی وجہ سے وہ اڑی ہے، تو آپ کی جو ٹانگیں تھیں وہ نظر آ گئیں، جس کے اوپر ہر بندہ ہنسنے لگا، ٹھیک ہے، سب ہنسنے لگے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس بات پہ ہنسی آ رہی ہے، تو سب نے کہا کہ دیکھیں جلیبیب کی جو ٹانگیں ہیں وہ بالکل پتلی ہیں جیسے کہ ٹوتھ پکس ہیں، they're so thin they're just like sticks or toothpicks۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ٹانگیں قیامت کے روز جبل احد کے قد یعنی کہ اونچائی اور اس کی طاقت یعنی کہ اس کی جو مضبوطی، اس کا جو وزن ہے، اس کے برابر میزان میں ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ میں کیا بولوں اس کے آگے، میں نے جب یہ میں واقعے بتاتی ہوں، پڑھتی ہوں، تو مجھے اپنے اندر ایک انسان کے حوالے سے ایک شرم آتی ہے کہ ہم لوگ چلتے پھرتے لوگوں کو کیا کیا بولتے ہیں، اس کو دیکھو وہ موٹی ہے، اس کو دیکھو وہ پتلی ہے، اس کو دیکھو وہ کالی ہے، اس کو دیکھو وہ چھوٹی ہے، اس کو دیکھو وہ پاگل لگتی ہے، اس کو دیکھو اس کی شکل دیکھو، اس کی ناک دیکھو، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور ہم ان چیزوں کو کتنے لائٹلی اپنی زندگی میں لیتے ہیں، کتنے لائٹلی لیتے ہیں، حتیٰ کہ میرے پاس کافی بچیاں اس وجہ سے بھی آتی ہیں کہ اگر جب ہم حجاب پہنتے ہیں، ہم جب نقاب پہنتے ہیں، ہم جب برقع پہنتے ہیں، تو اکثر جو ہے جب یہ شادیوں میں جاتی ہیں بچیاں، ایک دفعہ ایک بچی نے کہا تھا کہ میں ایک فیملی ویڈنگ تھا، کوئی فیملی فنکشن تھا، اس میں اس بچی نے یعنی کہ عبایا اور نقاب اور یہ سب پہنا ہوا تھا، حجاب، تو آگے سے ساری جو آنٹیاں ہیں وہ ایک دم سے نا اس کے اوپر مذاق اڑانے لگیں اور کہا کہ اچھا ہمیں پتہ ہے تم بہت شریف ہو اور اب یہ سارا دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب ناٹک ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں ہم کیا جانتے ہیں، ہمیں کیا معلوم ہے کہ سامنے والے کے دل میں کیا بات ہے، ہمیں کیا معلوم ہے، ہمیں کوئی علم ہے اس بات کا؟ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس بات پر اتنا زیادہ کمنٹ کرتے ہیں، اتنا زیادہ ہم اپنے اوپینینز ظاہر کرتے ہیں وداؤٹ ایون نوئنگ کہ سامنے والا بندہ جو ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا معنی رکھتا ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک عورت تھی جو یہودی تھی اور جو جسم فروشی کا کام کرتی تھی، اور اس نے ایک بلی کے بچے کو راستے میں، یہ ایک حدیث ہے، میرے خیال سے حدیث ہی ہے، میں اس کا آپ کو حوالہ ڈھونڈ کے دوں گی، لیکن مجھے ابھی یاد آیا کہ اس نے میرے خیال سے ہاں کتے کے بچے کو اس نے پانی دیا، ٹھیک ہے، جب وہ مری تو اللہ نے اس کو جنت میں جگہ دی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ نمبر 1 وہ یہودی، نمبر 2 وہ جسم فروشی کا کام کرتی تھی، اور نمبر 3 اس نے کتے کو پانی دیا، کتا جس کو ہمارے دین میں نجس جانور کہا جاتا ہے، اور اس کو اگر گھر پہ آپ رکھیں بنا یعنی کہ without any reason of it being a watch dog or a care dog or anything like that، یعنی کہ بنا ریزن just as a form of a pet، تو اس کو نجس کہا جاتا ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ جو وہ جس چیز کو چھوئے گا تو ایک تو وہ پلید ہو جائے گی، اور دوسری چیز ہے کہ جب تک کتا گھر کے اندر ہوگا تو فرشتے نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ، میرے مالک کی یہ رحمت، میرے مالک کی یہ محبت اپنے بندوں کے ساتھ کہ اگر وہ بندہ اس کو مانتا بھی نہیں ہے، وہ کفر کے راستے میں ہے، وہ حرام کر رہا ہے، لیکن میرے اللہ کو کوئی بھی ایک ادا اگر پسند آ گئی تو وہ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا، اور آپ زندگی بھر نماز پڑھیں، عبادت کریں اور زکوٰۃ دیں، حج کریں، ہر سال آپ کو اللہ حج کی توفیق دے، لیکن اس کے باوجود آپ کا ایک عمل اور آپ نیکی سے جنت سے خارج ہو گئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے
یہ کبھی بات پہ آپ لوگ سب غور و فکر ضرور کیجئے کہ یہ کتنی ایک بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سے کبھی ایسا کوئی کام نہیں ہو جائے کہ آخر میں جب ہم اپنی قبروں میں جائیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جتنے اعمال تھے، ہماری جتنی نمازیں تھیں، ہماری جتنی عبادتیں تھیں، سب کے سب ضائع ہو گئی۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے وقت، ایسے حالات سے بچائے، اور اللہ ایسے لوگوں سے بچائے جن کی وجہ سے ہم اس راستے میں پڑے۔ آمین ثم آمین۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت جلیبیب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب میزان میں آپ کی جو ٹانگیں ہیں، صرف ان کا جو وزن ہے وہ جبل احد کی یعنی کہ برابر ہوں گی، سبحان اللہ۔ اچھا، اس زمانے میں جو صحابہ کرام ہیں، ان میں دو صحابہ کرام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک کا نام ہے ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ بھی ایک صحابی تھے جن کو دمیم کہا جاتا۔ دمیم کا مطلب ہوتا ہے ریپلسیو، یعنی کہ جن کو دیکھ کر آپ کو نعوذ باللہ میں یہ ورڈ کہنا نہیں چاہتی ہوں، لیکن جسٹ فار یور انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ جن کو دیکھ کر آپ کو ایک گھن آئے۔ استغفر اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، نعوذ باللہ سارے صحابہ کرام، اللہ جو صحابہ کرام ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے، عزت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اور وسیلے سے ہمیں بھی جنت میں داخل کرے، ہمارے بھی گناہ معاف کرے، آمین۔ لیکن یہ ہے جو روایت میں بتایا جاتا ہے کہ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضرت، آپ جو تھے ان کو بھی دمیم کہا جاتا تھا، اور ان کا ایک اور مسئلہ تھا کہ جو ان کا آؤٹ ورڈ ایک اپیئرنس تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بہت ہی لو سیلف اسٹیم تھا، بہت ہی زیادہ لو سیلف اسٹیم، وہ ہر جگہ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم مقصود کائنات ہیں، وہ ٹیچر ہیں، ہی از the teacher, he is the only teacher of all the creations of everything in this world، ٹھیک ہے، and of all the other worlds۔ تو آپ کا جو سکھانے کا اور آپ کا جو انسان کو ان سے محبت جتانے کا اور ان کو اللہ کی طرف راغب کرنے کا جو طریقہ تھا وہ بہت یونیک تھا، وہ بہت پیار بھرا تھا۔ آپ نہ ڈانٹ کے، نہ چیخ کے، نہ چلا کے، نہ کسی کو نیچا دکھا کے نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پیار سے، محبت سے انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف، اللہ کی رحمت کے بارے میں ان کو بتاتے تھے، یقین دلاتے تھے۔ تو یہ جو صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو چہرہ بھی تھا وہ بھی کچھ اس کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے روایت میں کہ ان کو دمیم کہا جاتا تھا، پلس وہ ایک لو سیلف اسٹیم کے مالک تھے۔ تو ان کو ایک اپنائیت دکھانے کے لیے، ان کو یہ بتانے کے لیے، یہ جتانے کے لیے کہ میں آپ کے بارے میں بھولا نہیں ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ بات کہتے تھے صحابہ کرام کو کہ ظاہر جو ہے وہ ہمارا بندہ ہے، بیسکلی ہی از آر پرسن ان دا ڈیزرٹ، یعنی کہ ڈیزرٹ میں، جو قبیلوں میں، جو ایک علاقوں میں باہر، وہاں پہ کیا کہتے ہیں، ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ہمارے ایک بندے ہیں، اور ہم ان کے یہاں پہ اٹینڈیز ہیں، یعنی کہ بیسکلی ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت سے اتنی زیادہ تھی، اور صحابہ کرام کو وہ کس طریقے سے دین کے راستے پہ لے کر آتے تھے، اور کبھی بھی کسی کو یہ محسوس نہیں کرواتے تھے کہ آپ امپورٹنس نہیں رکھتے، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ ایک چھوٹا سا ایک پیغام ہے، جو بھی یہ میری بات سن رہا ہے، ایک بات یاد رکھیے، آپ سب، ایک ایک بندہ، جو بڑا ہے، جو عمر میں چھوٹا ہے، جو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، جو باہر کام کر رہا ہے، جو اس وقت جو بھی حالت میں ہے، مرد ہے، عورت ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، جو کچھ بھی ہے، ایک بات یاد رکھیے، آپ سب اللہ کی بارگاہ میں بہت معنی رکھتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ میرا مالک کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سب کا یہاں پر مقدر ہے، ہم سب کا یہاں پہ ایک تقدیر ہے، ایک رول ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی شاید معنی نہیں رکھتی ہے کیونکہ جو آپ شاید کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ابھی نہیں کر رہے، یا کر رہے تھے اور آپ نے چھوڑ دیا، جو کچھ بھی ہے، ایک بات یاد رکھیں، ہم آج اس وقت اس اسپیچ کے دوران جو شخص سن رہا ہے، ایک بار میری بات کو غور سے سنیے اور یاد رکھیے کہ ہم وہیں پر ہیں جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے،
چاہے ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، چاہے ہم جتنے بھی دکھڑے سنا دیں، چاہے ہم اپنے دل کو جو کوئی بھی بات بتائیں، لوگوں سے بحث کریں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر ویئر وی آر سپوز ٹو بی رائٹ ناؤ. اور جتنی جلدی ہم سب اس بات کو قبول کریں، ایکسیپٹ کریں، اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. کیونکہ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمارے لیے چنا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہتر ہے، اور اللہ کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے. جب ہم یہ اپنی زندگی میں ایک اللہ کی رضا اپنے اندر ڈال دیں گے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، تو ہم زندگی بھر خوش رہیں گے. ہمیں زندگی میں سکون ملے گا، ہمیں زندگی میں ایک ایک پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ ملے گا. ویل ناٹ بی ڈپریسڈ اینی مور، ویل ناٹ بی سیڈ اینی مور. بس سب سے بڑی چیز ہے، اگر کوئی انسان ابھی کوئی مصیبت پریشانی میں ہے تو اللہ کی رضا جان کر اللہ سے صرف اور صرف توبہ کرے، اللہ سے صرف اور صرف استغفار کرے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ سے اس کی قرب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگے. اور ساتھ میں جب آپ دعا کریں تو میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے اور اسپیشلی میرے والدین کے لیے ضرور کو دعاؤں میں یاد رکھیں. یہی میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سب کے ساتھ. اچھا، بیک ٹو دا ٹاپک. یہ بہت ضروری بات تھی کہنے کے لیے، کیونکہ بہت سی دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا، اگر ویسا ہی ہوتا. ویسے ہی جو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اکثر اس بات کو ان کا دل دکھتا تھا کہ وہ کیسے دکھتے ہیں اور کس شکل میں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو امپورٹنٹ فیل کرواتے ہوئے صحابہ کرام کو کہتے تھے، فرماتے تھے کہ ظاہر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارا بندہ ہے ڈیزرٹ میں، اور ہم ان کے اٹینڈیز ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور خوبصورت ایک ادب کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے، ہمیں اس سے سیکھ ملتی ہے کہ کیسے ہم نے ایک اپنے اندر ایک حسن اخلاق رکھنا ہے. اپنی ناک اونچی رکھ کر، اپنی گردن اکڑ کر ہم اگر چلیں تو اس میں ہماری حسن نظر نہیں آتا ہے. ایسے لوگ جو ہیں منہ کے بل گرتے ہیں. ہمیں اپنا سر اور اپنی آنکھیں دونوں نیچے رکھنی چاہیے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے جو ہیں اس سرزمین پر ایک عاجز کی طرح عاجز زندگی جیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دفعہ ایک بہت خوبصورت واقعہ یاد آیا کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ آپ مارکیٹ پلیس میں، بازار میں کچھ سامان بیچ رہے تھے. تو آل آف اے سڈن اچانک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، آپ نے ان کو پیچھے سے آ کے پکڑ لیا اور فرمانے لگے، من یشتری ھذا العبد، من یشتری ھذا العبد. ٹھیک ہے، کون ہے جو خریدے گا میرا غلام، کون ہے جو خریدے گا میرا غلام. اب حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، آپ نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک دیکھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے اوپر حضرت انس ابن مالک سے ایک روایت ہے جہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک اتنے اسموتھ ہیں، اتنے اسموتھ ہیں، اسموتھر دین سلک، وہ سلک سے بھی زیادہ اسموتھ، اور اتنے نرم اور خوبصورت اور جمیل ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہاتھ دیکھے اور جیسے آواز سنی تو آپ پہچان گئے. تو آپ نے زیادہ ضد نہیں کری، اور آپ ظاہر سی بات ہے، اب آپ یہ سوچئے نا، دیکھیں آپ کے پاس نہ شکل تھی اور آپ خود انسیکیور تھے، اور یہ وہ شخص ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے گلے لگایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی باتیں کہہ کر بھی ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ ہم یہ باتیں کہنے کے بھی لائق ہیں یا نہیں. ہم اتنے گنہگار بندے ہیں کہ ہم اللہ کی، یعنی کہ ایسے مقرب بندوں کے بارے میں ہم جب ذکر کرتے ہیں اور ہم اپنے اعمال اور اپنے حالات دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے، شرم آتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے گناہ معاف کرے. آمین ثم آمین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، من یشتری ھذا العبد، من یشتری ھذا العبد. کون ہے جو میرا غلام خریدے گا، کون ہے جو میرا غلام خریدے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگوش میں رہنے کے لیے حضرت ظاہر جو تھے وہ خاموش رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر آخر میں انہوں نے ایک بات کہی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ لگا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اگر غلام بھی ہوتا تو مجھے کون خریدتا، مجھے کوئی نہیں خریدتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے ان کو یعنی کہ پلٹایا. ٹھیک ہے.
ان کو ٹرن کیا ٹورڈز ہمسیلف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اپنے خوبصورت مبارک ہاتھ رکھ کر انہوں نے فرمایا وَلَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ رَبِيحٌ، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں آپ جو ہیں وہ بہت ہی قیمتی ہیں، پرائس لیس ہیں، ربیع قیمتی ہیں، پرائس لیس ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے دو شخص تھے، دو صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو تھے ڈیفارم تھے، نعوذ باللہ، دے ور اگلی دمیم، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جلیبیب کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں روایت میں اور حدیث میں کہ آپ جو تھے وہ قصیر تھے، وہ فقیر، و دمیم، آپ جو تھے قد میں بہت ہی چھوٹے تھے، آپ بہت ہی زیادہ غریب تھے، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ بہت ہی زیادہ دمیم، اگلی تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ آپ کا کوئی لینیج نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کون تھے آپ، ان کے بارے میں، یعنی کہ حتیٰ کہ ان کی زندگی اتنی سخت تھی، اتنی سخت تھی، کیونکہ وہ مدینہ کے انصار تھے، ٹھیک ہے۔ تو حجاب کا جو کیا کہتے ہیں، جب حجاب کی جو کیا کہتے ہیں آیت اتری تھی، ٹھیک ہے، آیت سے پہلے حجاب کی جب لازمی کیا گیا تھا، جب فرض کیا گیا تھا، تو اس آیت سے پہلے جو تھے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، اتنا زیادہ ان کو لوگ ستاتے تھے، لوگ تنگ کرتے تھے کہ وہ اکثر خواتین کے حجرات میں ہوتے تھے اور اکثر خواتین کے ساتھ بیٹھتے تھے، کیونکہ وہ ان کو اچھی طرح سے نرمی سے پیش آتی تھی اور ان کو اچھی طرح سے ٹریٹ کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ ان کا ایک عالم تھا، وہ ان کا ایک سچویشن تھا۔ تو ایک دفعہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اداس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آئے، اور یہ دیکھیں نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھ مل رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ معلم مقصود کائنات ہیں، آپ جو ہیں ٹیچر ہیں آف آل کریشنز، تو آپ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو کیسے یعنی کہ کیسے بات کرنا چاہیے، کیسے ہمیں رہنا چاہیے۔ تو آپ ہمیں ایک ادب سکھا رہے ہیں کہ آپ جب کسی سے بات کریں اور کسی کو اللہ کی راہ پہ یعنی کہ دعویٰ بھی دینا چاہیں، تو فرسٹ آف آل میک them فیل کمفرٹیبل ان یور کمپنی، ٹھیک ہے۔ سامنے والا بندہ کس تکلیف کا شکار ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا نہیں سوچ رہا ہے، سو یو شوڈ میک them فیل کمفرٹیبل۔ تو کیسے آپ ایک انسان کو کمفرٹیبل فیل کروائیں گے؟ بائی ٹاکنگ ٹو دیم about themselves, by asking them what their concern is، یعنی کہ ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیسے ہیں، آپ کے کوئی پریشانی نہیں ہے، یعنی کہ ہم ان سے بات کرتے ہیں to make them feel comfortable۔ جب ایک دفعہ وہ comfortable فیل ہوتے ہیں then obviously پھر ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی، تو آپ نے جب ان کو ایک دفعہ دیکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت جلیبیب کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میری کبھی شادی ہوگی یا مجھے جنت میں ہی حوریں ملیں گی؟ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑی چیز تھی، تو آپ ان کا فزیکل اپیئرنس بھی چھوڑیں، آپ کا تو لینیج ہی نہیں تھا۔ Nobody knew where he came from. Nobody knew who his parents were. Nobody knew anything at all about him. ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جہاں پہ گھوڑوں کی بھی نسل لوگ یاد رکھتے تھے، اور اٹ واز اے میٹر آف آنر اینڈ پرائڈ کہ ہم جو ہیں یہ ساری نسل بتا سکتے ہیں۔ تو آپ کا تو آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اور جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ان کا کون ہوتا ہے؟ خدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اگر آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں، ریممبر ون تھنگ، جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے نا، اس کا اللہ ہوتا ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ اکیلے فیل کریں، سر سجدے میں ڈالیں اور روئیں، جی بھر کے روئیں، کھل کے، دل کھول کے روئیں، اور اللہ سے ہی بات کریں، اللہ کو اپنی تکلیف بتائیں، اللہ سے اپنی پریشانی شیئر کریں، اور یقیناً اور پورا یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کی مدد فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو آپ کے مشکل وقت سے نکالے گا۔ تو جب حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پوچھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی شادی کرواؤں گا۔
حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی باتیں کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آگے پیچھے کوئی نسب کا نہیں پتہ، میرے کوئی حسب کا نہ پتہ، نہ میرے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ میرے پاس قد ہے، نہ کاٹ ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسا ہنر ہے، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں۔ آپ جو ہیں ایک انصار کے بہت ہی ویل نون فیملی کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کہ انی یریدو ان اتزوج ابنتک، ٹھیک ہے، انی یریدو میں آپ کی بیٹی کی شادی کروانا چاہتا ہوں، انی یریدو ان اتزوج ابنتک، ٹھیک ہے۔ تو جو وہ شخص تھے انصار کے، تو آپ بڑے ظاہر سی بات ہے وہ جو تھے بہت ایک نوبل سٹینڈنگ کے مالک تھے، ان کی فیملی بہت ویل نون تھی، وہ بہت ہی امیر قبیل لوگ تھے، بہت ہی یعنی کہ پاورفل افلوئنشیل فیملیز، ون آف دا مور افلوئنٹ فیملیز ان مدینہ منورہ۔ تو وہ بہت خوش ہو گئے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی صاحبزادی بھی جو تھیں وہ بہت ہی خوش شکل، خوش مزاج اور قابل تھیں، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی شخص ہے ہی نہیں۔ تو وہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ لے کر آئے، تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ کہ بے شک جیسا آپ کریں، جیسا آپ کہیں ہم آپ کو اپنی بیٹی دے دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ میرے لیے نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا ان کا جو ہے نا وہ ایک دم سے خاموش ہو گئے، لیکن انہوں نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ کس کے لیے یعنی کہ مانگنا چاہتے ہیں میری بیٹی کا ہاتھ؟ ابو بکر کے لیے یا عثمان کے لیے، عمر کے لیے، علی کے لیے رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، آپ کس کے لیے مانگنا چاہتے ہیں ان میں سے کسی کے لیے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں حضرت جلیبیب کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت جلیبیب کا نام سے ہی پتہ چل گیا تھا، جیسے میں نے آپ کو کہا ان کے نام کا ہی مطلب یہی تھا کہ نعوذ باللہ ڈیفارمڈ اینڈ اگلی، تو آپ جو تھے ان کو جانتے بھی تھے، تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر۔ تو انہوں نے ایک دم سے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس بچی کی ماں سے بات کر کے آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تو وہ شخص جو ہے اپنی بیوی کے سامنے گیا اور اس نے یہی بات آگے سے کہی، ٹھیک ہے، تو کہ بھیا آپ یہ تو کرم ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس شخص نے کہا اپنی بیوی کو کہ نہیں، اپنے لیے نہیں کرنا چاہتے، لا اريد هذا نفسی، ٹھیک ہے، وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں۔ تو بیوی کہتی ہے اچھا خیر ہے کوئی بات نہیں، کس کے لیے؟ ابو بکر کے لیے، عثمان کے لیے، عمر کے لیے، علی کے لیے رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے، کس کے لیے مانگنا چاہتے ہیں؟ تو ان کے والد نے کہا کہ جلیبیب۔ تو ان کی جو ماں تھی اس لڑکی کی، تو وہ ایک دم سے جو ہے گھبرا گئی اور کہتی جلیبیب جلیبیب جلیبیب، یعنی کہ کہتے ہیں کہ کیسا ہو سکتا ہے جلیبیب؟ پھر نعوذ باللہ اس بندی نے انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو گناہ ہے، بہت بڑا کفر ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی زندگی کی نعوذ باللہ قسم کھا کے بولتی ہوں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو جلیبیب سے شادی نہیں کرنے دوں گی۔ اب ان کی جو بیٹی تھی، وہ بولتے ہیں نا بس اللہ تعالیٰ جس کے دل میں کوئی نور پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ کس کو ایک عہدہ دینا چاہے، وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اس گھر کے اندر جو بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس گھر کے اندر تقویٰ، اس کے دل میں تقویٰ اور رسول اللہ علیہ السلام کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ جب اس نے یہ بات سنی، ٹھیک ہے، جب اس نے اپنی ماں کی بات سنی تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ ہاں وہ آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری شادی جلیبیب سے، اور میں نے کہا قسم نعوذ باللہ کہ میں نہیں دوں گی اپنی بیٹی کی شادی۔ تو ان کی بیٹی نے فوراً یہ بات کیا اتردنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرا، کہ کیا آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، نعوذ باللہ کے حکم کو رد کریں گی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ان کی ماں چپ ہو گئی، تو اس کی بیٹی نے کہا کہ آپ میری شادی جیسے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، آپ ویسے ہی میری شادی جو ہے اس بندے کے ساتھ کر دیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں ہمیشہ خیر ہے اور برکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اتنے غریب تھے کہ وہ اپنا مہر نہیں دے سکے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کا مہر حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا،
اور سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں، نہ حضرت جلیبیب کے اور کوئی واقعات ہے، نہ ان کی بیوی کا کوئی نام، نہ ان کا کوئی ذکر، یعنی کہ تاریخ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں معلوم ہے، لیکن یہ ایک وہ اللہ کے پیارے ہیں جن کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اپنی اپنی طرف بلا لیا، اپنے قریب کر لیا، اپنا ساتھ عطا فرما دیا۔ تو ویسے ہی آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے آگے۔ جب ایک جنگ ہوئی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت جلیبیب، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہمیشہ اول صف میں رہتے تھے، پہلے صف میں ہمیشہ وہ رہتے تھے، وہ چاہے جہاد ہو، چاہے نماز ہو، چاہے خیرات ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے جو بھی اچھے اعمال ہو، ہمیشہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ہمیشہ پہلے صف میں رہتے تھے۔ تو جب اس جنگ میں حضرت جلیبیب جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے، تو جب سارے لوگ جنگ کے بعد اپنے بندوں کو، رشتہ داروں کو ڈھونڈ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جا کے پوچھ رہے تھے، فرما رہے تھے حل تفقدون احد، حل تفقدون احد، حل تفقدون احد، کہ آپ جو ہیں are you missing anybody، یعنی کہ بیسکلی کہ کوئی آپ کی فیملی میں is there somebody who's missing, who's not accounted for in the battle and everything۔ تو سارے بندے جو ہیں وہ اپنے فیملی ممبرس کا نام لیتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ ہیں، یہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے فرماتے تھے، کہتے تھے کہ وَلَكِنِّي أَفْقِدُ جلیبیب، میں جو ہوں جلیبیب کو، میں I'm missing him، like یعنی کہ he's part of my family، یعنی کہ انہوں نے اسی بات سے اعتراف کیا اور سب کے دلوں میں یہ بات ڈال دی وَلَكِنِّي أَفْقِدُ جلیبیب، کہ میں اپنے جلیبیب کو یعنی کہ ڈھونڈ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب آخر میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ملے میدان میں، تو بتایا جاتا ہے کہ آپ بیچ میں تھے اور آس پاس 7 مشرکین تھے اور 7 دشمن تھے جن کو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں قتل سبا و قتلو، ٹھیک ہے، کہ آپ نے 7 کو مارا ہے اور پھر انہوں نے میرے جلیبیب کو مارا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جب حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، تو آپ نے جو ہے فرمایا ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، 3 دفعہ یہ بات فرمائی۔ اور پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو قد تھا وہ بہت ہی زیادہ چھوٹا تھا، تو آپ کے لیے کوئی انتظام نہیں ہو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں، اپنی باہوں میں اٹھا لیا، سبحان اللہ۔ آپ لوگ سب یہ بات سوچیں، ذرا غور کیجئے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، کیا یہ واقعہ ہوگا؟ جس شخص کو پوری دنیا نے ٹھکرایا، جس شخص کو پوری دنیا نے ناگوار سمجھا اپنی بات کے لیے، اپنے توجہ کے لیے۔ آج دیکھیے، اگر ہم آج اپنے رشتہ داروں میں بھی اگر کسی سے ملتے ہیں تو ہم یہ دیکھ کر ملتے ہیں کہ وہ ہمارے کام آئے گا یا نہیں۔ اور صرف رشتہ داروں میں آپ دور نہیں جائیے، آپ یہ دیکھیے کہ جب بھائی بہن بھی ہوتے ہیں، بھائیوں میں، بہنوں میں جو سب سے زیادہ طاقتور اور قابل ہوتا ہے، اسی کی ماں باپ جو ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اس کو ماں باپ بھی اپنی اولاد کو، اپنی سگی اولاد کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک عام بات ہے، جو سب سے اچھی بیٹی ہوگی اس کو امپورٹنس ملے گا، جو سب سے اچھا بیٹا ہوگا، جو سب سے زیادہ کماتا ہوگا اس کو امپورٹنس ملے گا خاندان میں، اور جو کم کماتا ہے، جو کم شکل کی مالک ہے یا کم حیثیت کے بندے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اور ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ ہمارا دین یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، جن کا نام بھی جو ہے وہ ایسا تھا جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ڈیفارمڈ، اگلی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان کو کیا ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ،
ھذا منی وانا منہ، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہیں ملی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ مبارک سے ان کی قبر کھودی اور ان کو قبر میں ڈالا۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتائیے، ہم اس دنیا میں، ہم اس زندگی میں، ہم جو جد و جہد کرتے رہتے ہیں، صبح سے شام کام کرتے رہتے ہیں، صبح میں ہم اپنی فجر مس کر لیں گے، ٹھیک ہے، ہم اپنی فجر مس کر لیں گے، لیکن ہم جو ہے اپنے جاب پر جائیں گے، وہ جاب کیونکہ وہ ہمیں کچھ پیسے دیتی ہے، کچھ تنخواہ دیتی ہے، ہم اللہ کو بھول گئے ہیں اور ہم دنیا دار ہو گئے ہیں، اور ہم آج انہی لوگوں کو مانتے ہیں، انہی لوگوں کو امپورٹنس دیتے ہیں جو ہمارے کوئی کام آتے ہیں۔ ہم انسان کی اچھائی نہیں دیکھتے، ہم انسان کی صورت دیکھتے ہیں، ہم انسان کے اخلاق اور اس کا خلوص نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں وہ ہمارا کتنا فائدہ ہمیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ آج کی دنیا ہے۔ اس کے اوپر ایک اور بات میں آپ کو کہوں گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی بیٹیوں کو یہ کہتے تھے، یہ ہمیشہ مشورہ دیتے تھے، یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ذرا غور سے آپ سنیے سارے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو اکثر کہتے تھے، یبنتی اتق اللہ فی زوجک فإنہ جنتک والنار، ٹھیک ہے، یبنتی اتق اللہ، ٹھیک ہے، اے میری بیٹیوں، اللہ سے ڈرو اپنے فی زوجک، اپنے شوہر کے معاملے میں، فإنہ، کیونکہ وہ آپ کے لیے جنتک، آپ کے لیے جنت، والنار، یا وہ آپ کے لیے جہنم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جب آپ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کروائیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کروائیے جو صرف ان کو دنیاوی دولت دیں گے، اس کے ساتھ ان کو رسوائی بھی دیں گے، تکلیف بھی دیں گے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ شادی کروائیے جہاں پہ وہ آپ کی بیٹی کو اللہ اس کے رسول کی محبت دیں گی، کیونکہ جو شخص اللہ اس کے رسول سے محبت، سچی محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی برا نہیں ہوگا۔ میں دکھاوے کی بات نہیں کرتی ہوں، آج کل آپ کو دکھاوے کے لیے بہت سے لوگ مل جائیں گے، ٹھیک ہے، اکثر رمضان میں ایسے لوگ بہت زیادہ نکلتے ہیں۔ آپ دیکھیں گی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ دکھائیں گے کہ ہم نے 10 دفعہ قرآن ختم کیا ہے، 20 دفعہ قرآن ختم کیا ہے، لیکن کیا قرآن کو صحیح سے معنی سے پڑھا ہے؟ کیا قرآن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کری ہے؟ یہ ضروری ہے۔ تو دکھاوے کے لیے آپ کو لوگ بہت مل جائیں گے، تو اس لیے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیے، رسول اللہ علیہ والسلام کی سنتوں کے اوپر عمل کیجیے، انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم سب کی زندگیاں بہتر ہو جائیں گی۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، ہماری سارا اکیڈمی کی طرف سے یہی کوشش ہے کہ ہم اپنے پیغام کے ذریعے ہم ہر بندے کو یہ احساس دلا سکیں کہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کوئی نعوذ باللہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ یہ اس کا ہمارا دین کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہیں ریکلوز بن جائیں، کمرے میں بند ہو کے رہ جائیں، نہیں، ہم نے یہ پرٹیکولر سیریز دا ریئل سپر سٹارز اس لیے چنا تھا کہ ہم اپنے یوتھ کو، ہم اپنے بچوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ جن کے بارے میں ہم ذکر کریں، دیز آر دا ریئل سپر سٹارز، یہ ہیں جن کے بارے میں اگر ہم جانیں اور ہم ان کی باتوں پر اور ان کے راستے پر چلیں، what they used to do، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم دین میں بھی اور دنیا میں اور آخرت میں ہم ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ ہماری طرف سے یہ کوشش جاری رہے گی۔ آپ کے لیے آپ سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، یہ سارے میسیجز اور یہ پیغامات آگے سے شیئر کیجئے ود یور فیملی، ود یور فرینڈس، تاکہ اگر کسی انسان نے کوئی نیکی کا کام شروع کیا تو تا قیامت تک وہ جس کو سکھائے گا اور اس کی اولاد آگے جس کو سکھائے گی، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس بات سے میری طرف سے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ کل پھر سے ہم ایک اور نئے صحابہ کرام کے بارے میں ہم ذکر کریں گے، تذکرہ کریں گے، اسی کوشش میں کہ ہمارے لیے ایک انسپریشنل بات ہو اور ہم ان کو ریئل سپر سٹارز مانیں۔ جیسے آج حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باہوں میں ان کو اٹھایا ہے اور ان کی قبر اپنے ہاتھ مبارک سے کھودی ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ مجھے بتائیے کیا معنی ہے زندگی کا، اس سے بڑھ کر کیا انعام، کیا تحفہ، کیا اجر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔